अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर से खबर में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शराजी। आज सबसे पहले जिक्र करते हैं पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की एक नई लहर, और कहा यह जा रहा है कि फिर एक बार 2015 की सतह पे दहशतगर्दी की सतह पहुंच गई है, और बिलखसूस पाकिस्तान के दो सूबे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ये वाक़यात बड़ी शिद्दत से होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस दौरान हमने नाज़रीन कई ऑपरेशंस भी किए और उनमें कामयाबी भी मिली, लेकिन पहली बार खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक सूबाई नेशनल एक्शन प्लान आया और देखा यह जा रहा है कि वहाँ पे अब पुलिस फोर्स को लीडिंग रोल में लाया जा रहा है। कितना ये मुनासिब और दुरुस्त फैसला है, और कैसे नतीजे में दहशतगर्दी की इस लहर को रोकने में कामयाबी भी मिल पाएगी कि नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं जुल्फ़कार हमीद साहब, आप इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैबर पख्तूनख्वा। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुक्रिया। पहला सवाल सर मेरा यही होगा कि पहली बार सूबाई हुकूमत ने यह फैसला किया है कि पुलिस फोर्स को लीडिंग रोल में रखा जाए, बट हमने देखा कि पुलिस का काम तो शहर के अंदर अमन अमान की सूरत को बरकरार रखना गोए कि उतने तक महदूद होता है, और दहशतगर्दी और बिलखसूस ये जो गुरीला वार इसके अगेंस्ट जंग लड़ना, इस हवाले से एबिलिटी और जो आपके पास इक्विपमेंट्स हैं सर, वो सारी चीज़ें इन प्लेस हैं कि नहीं? जी देखें, इम्पॉर्टेंट बात इसमें सबसे ज़्यादा ये है कि सिर्फ ये नहीं है कि पुलिस इसमें अकेली होगी, इसमें तमाम इदारे होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच इस दफ़ा अडॉप्ट की जा रही है। इसमें सब लोग इकट्ठे मिल के ये काम करेंगे, जिसमें सिविल इदारे जो हैं वो लीड लेंगे, पुलिस, बाकी सारे महकमे भी, और इसके साथ साथ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ साथ CTD, पाक आर्मी, सब लोग साथ शामिल होंगे। लीडिंग रोल पे ऑफ कोर्स पुलिस है, और इसमें जो आपने कहा कि इक्विपमेंट या उन चीज़ों की जो कमी की बात है, हम ऑलरेडी इसके ऊपर एक पूरा प्लान बन चुका है और उसका प्रोसेस ऑलरेडी शुरू है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इक्विपमेंट जो हमारी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए हम इमीडिएटली एक्शन ले रहे हैं। वो चीज़ें हम पूरी कर रहे हैं, CTD को वेल इक्विप कर रहे हैं, सेफ सिटी के प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, और उसके साथ पुलिस की जो आपके सामने है रिस्पांस, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इस वक्त जा रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि विद दिस होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच एंड विद द सिविलियन साइड इन द लीड, हम इस दहशतगर्दी की इस लहर को इंशाल्लाह काबू पा लेंगे। और सर इनफैक्ट ये जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का रोल तो बड़ा कलीदी है, कि जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है वो बड़ा एक अहम रोल प्ले करती है। बट मैं पिछले दिनों आपकी कोई प्रेस टॉक के कुछ नुकात पढ़ रहा था, तो उसमें तो आपने कहा है कि शायद पंजाब के अंदर ये डिपार्टमेंट बड़ी इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, बट खैर पख्तूनख्वा के जो कहा जाता है कि एपी सेंटर है एक तरह से दहशतगर्दी को लेके, वहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस को इतनी बेहतर नहीं है। तो सर इसकी क्या वजूहत है? देखिए, एक वजह तो ये है कि इसको यहाँ पे इस्टेब्लिश होने में थोड़ा डिले हुआ है। पंजाब का जो CTD है वो 10 साल पहले बन गया था, 2013-14 में वो इस्टेब्लिश हो गया, फिर उन्होंने अपनी अच्छी तरह कैपेसिटी बिल्डिंग की, देव हैड टाइम। ये डिपार्टमेंट अभी कुछ साल पहले बना है, तो उसकी अभी बड़ी तेज़ी से अपलिफ्टिंग जारी है, बट जो टाइम इसके लिए रिक्वायर्ड होता है वो तो ज़ाहिर होता है। अभी ऑलरेडी वो अपनी स्पेशलाइज्ड टीम्स बना चुके हैं, उन्होंने अपने अलग-अलग इंटेलिजेंस का सेटअप, अपना इन्वेस्टिगेशन का सेटअप, स्पेशल टीम्स जो रेडिंग पार्टीज़ वो उन्होंने बना ली हैं। कुछ के ऊपर काम जारी है, लेटेस्ट इक्विपमेंट जो चाहिए वो ले रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ हो गया है काम, जो कुछ रहता है वो भी जल्दी हो जाएगा। और इसको आप समझ लें कि कंजॉइंट विद दी टेक्नोलॉजी विच वुड इंक्लूड सेफ सिटीज़, जो तमाम मेजर साउथ में स्पेशली और पेशावर में, ये जब हम मिला लेंगे तो मेरे ख्याल में दोनों तीनों चीज़ें मिल के मेरे ख्याल में तो इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। और सर इनफैक्ट आप ये भी फरमा रहे थे कि कुछ स्नैपर वेपन्स और नाइट विजन डिवाइसेस भी दहशत गर्दों के पास, और पेशावर के अंदर कुछ वाक़यात हुए उनके अंदर भी इस्तेमाल की गई। तो सर ये लॉजिस्टिक सपोर्ट कहाँ से कोई, अगेन जो हम कह रहे हैं बार बार अफगानिस्तान से, वहीं से सब कुछ हो रहा है। तो फिर अगर ऐसा हो रहा है तो सर बॉर्डर मैनेजमेंट के इशू तो बड़े सीरियस हैं, उनको एड्रेस करने के हवाले से भी कोई बयास दिए जा रहे हैं? देखिए, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी इन प्लेस की जा रही है इस दफ़ा। इसमें जैसे मैंने कहा कि ना सिर्फ बॉर्डर मैनेजमेंट, बल्कि जो इंटरनली हमारे पास अगर वेपन्स दहशतगर्दों को अवेलेबल हो रहे हैं तो उसकी एक रिजीम लेकर आ रहे हैं कि वो कैसे अवेलेबल हो रहे हैं। एक्सप्लोसिव्स की मैनेजमेंट का, उसकी गवर्नेंस का एक पूरी रिजीम लेकर आई जा रही है। जो फैसिलिटेशन इनको दी जाएगी अगर किसी जगह से, उसके ऊपर ज़ाहिर है जहाँ पे भी कोई जुर्म होता है वो ये सिर्फ बाहर से तो नहीं होता, हमारे अपने भी कोई लोग फैसिलिटेशन में शामिल होते हैं। तो उसके ऊपर भी अगर कोई लोग उसमें शामिल हैं तो फोर्स स्केड्यूल पे उनको डालना, उनके लिए जो लोग इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर हेड मनी का मुकर्रर करना, एक पूरा एक मैकेनिज्म इन प्लेस किया गया है
جس سے مجھے بڑی امید ہے، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ پوری گورنمنٹ اس میں انوالوڈ ہوگی اور کیپیسٹی بلڈنگ ہو جائے گی، تو فار ٹائمز ٹو کم یہ شاید ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے جو ہمیشہ کے لیے ہمارے کام آئے گی۔ اور سر انفیکٹ کل اسلام آباد میں پچھلے دنوں بلکہ کوئی اجلاس ہوا ہے، اس میں میرا خیال میں آپ بھی شریک ہوئے ہیں، تو صوبائی حکومت بالخصوص خیبر پختونخوا کے کوئی کنسرنس تھے، ان کو سنا بھی گیا ہے، اور وفاق کی جانب سے بھی کوئی ایک سپورٹ آپ کو مل رہی ہے تاکہ اس دہشت گردی کے مسئلے کو جو ہے وہ اس سے نمٹنے کے لیے کوئی بہتر طور پہ آپ اپنا ایکشن پلان بنا سکیں؟ جی بالکل، اس کے اوپر فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس دونوں پوری سپورٹ کر رہی ہیں۔ جو ریسورسز کی ریکوائرمنٹس ہیں، اگر کوئی لاز میں امینڈمنٹس کی ضرورت ہے، جو بھی اور ریکوائرمنٹس ہیں، اس کے اوپر ہم نے بڑی ڈیٹیلڈ بریفنگ تیار کی جس میں پوری ڈسکشن ہوئی۔ فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ظاہر ہے ہمیں آفیسرز بھی چاہیے، ایکسٹرا ریسورسز بھی چاہیے، کوئی اسپیشل پیکیج ہم نے کہا ہے کہ اس کو کریں کے پی کی دہشت گردی کی لہر کو مد نظر رکھتے ہوئے، آفیسرز کی اویلیبلٹی، وہ تمام چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، اور میرے خیال میں ان کے اوپر بڑی جلدی آپ کو رزلٹس نظر آئیں گے۔ اور انفیکٹ سر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید خیبر پختونخوا کے اندر اب سیٹلڈ ایریا بھی، دیر اسماعیل خان کا ذکر کیا جاتا ہے، ٹانک، کلاچی، لکی مروت، امپریشن یہ مل رہا ہے کہ شاید وہاں پہ علاقے عملاً دہشت گردوں کی اس پہ چلے گئے، کنٹرول پہ چلے گئے، تو یہ امپریشن کتنا کو درست ہے؟ آپ کو لگتا ہے ایسا ہے یا نہیں؟ یہ جو سوشل میڈیا پہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں وہ اتنی درست نہیں ہے؟ نہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ہماری ہر جگہ پہ پریزنس ہے، الحمدللہ پولیس ہر جگہ اویلیبل ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ وہ ایک اپنی طرف سے انفارمیشن ڈومین میں ایک وارفیئر کی کوشش کر رہے ہیں جھوٹ بول کر، مطلب یہ کہ کہیں پہ آئے، جلدی سے ایک ویڈیو بنائی اور پھر وہاں سے فرار ہو گئے۔ تو وہ پرپز اس کا یہ ہے کہ امپریشن اس طرح کا دیا جائے کہ شاید کوئی علاقے ایسے ہیں جن میں اس طرح کی کوئی چیز ہے، حالانکہ عملاً ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے 1 مہینے کے دوران آپ نے دیکھا کہ جہاں پہ بھی انہوں نے آ کے کچھ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ اتنا افیکٹو رسپانس اس پہ ان کو ملا ہے کہ وہ فوری طور پہ ناکام ہو کے واپس گئے ہیں۔ کل رات بھی ہمارے 1-2 تھانوں پہ انہوں نے کوشش کی، سخت نقصان اٹھا کے وہاں سے فرار ہوئے ہیں۔ تو جو ایریاز کے اندر کوئی ایسا، ہمارے پاس کوئی ایسا نہیں ایریا جس میں ہم یہ سمجھیں کہ کوئی ایسا ایشو ہے۔ ہاں، چیلنجز جیسے میں نے کہا، جیسے کرائم کے ہوتے ہیں، ٹیررزم کے چیلنجز ہیں، ہم ان کو فیس کر رہے ہیں، اینڈ آئی ایم ویری کانفیڈنٹ کہ ہم انشاءاللہ مل کر ان سارے چیلنجز کو اوور کم کریں گے اور اس صوبے کا امن دوبارہ بحال ہوگا۔ ایک چھوٹی سی بریک سر لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ذوالفقار حمید صاحب، انفیکٹ یہ جو کچھ علاقوں میں، جیسے میں نے دیر اسماعیل خان کا ذکر کیا، یا پھر لکی مروت یا ٹانک یا کلاچی، کہا جاتا ہے کیونکہ پولیس کے پاس وہ اکوپمنٹس نہیں ہیں، وہ سہولتیں نہیں ہیں، تو شام کے وقت تو کہا جاتا ہے کہ شاید پولیس کی نظر بھی نہیں آتی، ہر طرف پہ ہمیں دہشت گرد نظر آتے ہیں۔ تو یہ سر آپ نے بھی ذکر تو کیا ہے نا کہ ایشو تو ہے ہمارے ہاں، حالات نہیں ہیں، ویپن نہیں ہے ویسے، تو کہیں نہ کہیں لیک کر رہے ہیں، تو یہ تاثر کس حد تک ہم کہیں کہ درست ہے؟ دیکھیں، اگر ہم یہ کہیں کہ چیلنج نہیں ہے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی۔ چیلنج آبویسلی ہے اور چیلنج سب کو نظر آ رہا ہے، لیکن اصل بات اس میں جو یہ ہے کہ ہماری اس چیلنج کے اوپر رسپانس کیسا ہے اور اس کو اوور کم کرنے کے لیے ہماری ڈٹرمینیشن کیسی ہے۔ میرے خیال میں اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ چیلنج کو ہم اوور کم کرنے کے لیے جو ریسورسز کی پروویژن ہے، اس کے لیے ہم نے ایکٹیولی کام شروع کیا ہوا ہے۔ جیسے میں نے کہا، اس کے اوپر ہم نے جو پلان بنایا، کچھ اس میں سے ہمارے پاس چیزیں آ گئی ہیں، کچھ آ جائیں گی آنے والے دنوں میں۔ اور اس کے بعد یہ بات کہ ہمارے اس میں رسپانس میں وہ الحمدللہ کوئی کمی نہیں ہے، پولیس بھی رسپونڈ کر رہی ہے، باقی ساری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ مل کے، ساری سسٹر ایجنسیز اس میں ایک ہیں اور وہ ہر جگہ پہ ہمارے ساتھ ہیں، چاہے وہ کوئی انفارمیشن شیئرنگ ہے، انٹیلیجنس گیدرنگ ہے، ان کے اوپر ایکٹیو آپریشنز کی بات ہے، ان سب کے اوپر بڑی تیزی سے چونکہ کام جاری ہے۔ تو جب اس طرح کی ڈسٹربنسز اور یا ایسی جب آپ کی ویوز آتی ہیں، ان کو اوور کم کرنے میں ظاہر ٹائم لگتا ہے، لیکن جیسے میں نے کہا، ہمارا رسپانس افیکٹو ہونا چاہیے اور اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اس کے اوپر کام میرے خیال میں افیکٹولی جاری ہے، اور اس لیے آئی ایم ہوپ فل۔ اور دوسرا سر، انفیکٹ یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہے، کہا جاتا ہے کہ لوکل سپورٹ کے بغیر تو ممکن نہیں ہے، تو کیا جو لوکل ان کو حمایت حاصل ہے اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں کہ ان کو سپورٹ فراہم کر رہے ہیں، ہائیڈ آؤٹس بھی دے رہے ہیں،
اور ان کی پھر ظاہر سی بات ہے مدد سے یہ دہشت گرد اس طرح کی کارروائیاں کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. تو اس ایریا کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے بھی کوئی اسٹریٹجی ان پلیس ہے؟ جی بالکل ان پلیس ہے، بلکہ اس میں بڑی اچھی خبریں ہیں جو ہم آنے والے کچھ دنوں میں انشاءاللہ بتائیں گے. ہماری جو انویسٹیگیٹو سائیڈ ہے، اسپیشلی ہماری جو ڈسٹرکٹ پولیس اور سی ٹی ڈی کی جو جوائنٹ ٹیمز ہیں، انہوں نے مل کر اسپیشلی کچھ ڈسٹرکٹس میں بڑا اچھا کام کیا ہے، کرک میں، لکی مروت میں، اور جو ایسے فیسیلیٹیشن نیٹ ورکس سے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، ان کے اوپر ایکٹیولی کام جاری ہے. اور ظاہر آن گوئنگ انویسٹیگیشنز ہیں، ابھی تو میں ان پہ کچھ نہیں کہوں گا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس میں وی آر گیٹنگ سم ویری پازیٹیو ہیڈ وے. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کمیونٹی اس میں ہمیں ہر جگہ اب سپورٹ کر رہی ہے. کرک میں، لکی مروت میں، بنوں میں لوگ باقاعدہ پولیس کی اور باقی ساری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی مدد کے لیے بار بار نکل رہے ہیں، اور وہ یہ کلیئرلی ان کا میسیج یہ ہے کہ دے ڈونٹ وانٹ ٹیررزم ان دیئر ایریاز، وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اگر یہ لوگ آئیں گے تو ان کو لوکل اگر کچھ چند ایلیمنٹس ایسے ہوں گے ان کو ہم آئسولیٹ کریں گے، ان کو ہم اپریہینڈ کریں گے، ویل لا کے مطابق ان پہ پورا ایکشن لیں گے. اور جو لوگ باقی عوام ہے وہ بالکل ان کے ساتھ نہیں ہے، اور ہمارے لیے یہ بہت خوش آئند بات ہے. اور اب سر ماضی میں تو ہم نے دیکھے کہ کچھ عوامی لشکر بھی بنے، امن لشکر بنے ہیں، تو آپ کا بھی کچھ ارادہ ہے کہ پبلک سپورٹ کے لیے اس طرح کے بھی کچھ اقدامات کیے جائیں کہ لشکر ہوں کہ جو پولیس کے ساتھ مل کے ان کے خلاف کارروائیاں کریں، لڑیں؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز مل کے دے ہیو سفیشینٹ کیپیسٹی اینڈ کیپیبلٹی، وہ اس کو خود ایڈریس کر لیں. ہمیں پبلک کی سپورٹ چاہیے اس طرح کہ وہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیشن نہ دیں. باقی کام ہم الحمدللہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم خود کر لیں گے. امن لشکر کی مجھے لگتا نہیں کہ ہمیں کہیں ضرورت ہوگی. وہ لوکل سچویشن کہیں پہ آئسولیٹڈ ایسی ضرورت بن جائے، وہ ہو بھی سکتا ہے، میں اس کو رول آؤٹ تو نہیں کروں گا، لیکن ابھی تک ایز آف ٹوڈے مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کوئی ایسی ضرورت ہے. ہم الحمدللہ اپنا کام اچھی طرح کر رہے ہیں. اور سر پروونشل ایکشن پلان کے اندر کن چیزوں کو پرائرٹائز کیا گیا؟ اگرچہ کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید 84 پوائنٹس ہیں، اور ماضی میں ہم نے دیکھا ایک نیشنل ایکشن پلان بھی آیا تھا جس میں دیگر اقدامات کے ساتھ ساتھ مدرسہ ریفارمز اور ٹیرر فائنانسنگ. تو یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کیا ابھی بھی جو کالعدم تنظیمیں ان کے نیٹ ورکس وہاں پہ موجود ہیں، اور پھر مدرسہ ریفارمز کے حوالے سے بھی کوئی پروونشل گورنمنٹ رکھتی ہے ارادہ کہ اس کو بھی اگریسولی ایڈریس کیا جائے گا؟ جی اس میں امپورٹنٹ کارڈنلز جو ہیں اس میں اسٹیٹ کی جو ہارڈننگ ہے وچ انکلوڈز انفراسٹرکچر اینڈ گورنمنٹ کی وہ ساری چیزیں وہ اس میں شامل ہیں. اس میں سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ شامل ہے، کمپریہنسو پیکج اس کے لیے ہے. ہاؤ ٹو جنریٹ اکنامک اپرچونیٹیز فار پیپل، لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیسے اس میں کیا جائے تاکہ ان کی اس میں انوالومنٹ رہے. نیریٹو کو کیسے فائٹ کرنا ہے، کاؤنٹر نیریٹو کیسے بلڈ کرنا ہے، اس میں کیسے جیل ان کرنی ہے مختلف نیریٹیوز، یہ بھی اس میں ایک امپورٹنٹ کارڈنل ہے. پھر سیکیورٹی کے اندر جو ہمارے انسٹیٹیوشنز کی کیپیسیٹیٹنگ وہ اس میں شامل ہے، اس پہ جیسے میں نے کہا پورا کام ہو رہا ہے. پھر فیسیلیٹیشن نیٹ ورکس کو کیسے بریک کرنا ہے ان کے لیے جو پورا وہ اس میں شامل ہے. پھر جو آپ نے آلریڈی مینشن کر دیا، چاہے اس میں مدرسہ ریفارم کو ہم اب اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم کے سلسلے میں جو کاؤنٹر نیریٹو کی بلڈنگ ہے وہ اس میں شامل ہے، امپورٹنٹ پارٹ. کیونکہ جو مدرسہ ریفارم پہ فیڈرل گورنمنٹ کا بھی کافی سارا کام ہے وہ آلریڈی اس پہ چل رہا ہے. تو یہ سارے امپورٹنٹ جو کارڈنلز ہیں ان کے اوپر الگ الگ پلانز ہیں. ہول آف گورنمنٹ اپروچ میں ایک یہ بڑی امپورٹنٹ اس دفعہ چیز ایڈ ہوئی ہے کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں اگر کوئی ایسا فیسیلیٹیٹر پایا جائے گا تو اس کے اوپر بھی ایکشن لیا جائے گا. سو آل ڈپارٹمنٹس آر انوالوڈ ان دس، چاہے وہ اسٹیٹ بلڈنگ ڈپارٹمنٹس ہیں، چاہے وہ انفارمیشن سے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس ہیں. سو آل آر انوالوڈ ان دس. اور سر انفیکٹ لاسٹ بھی جاننا چاہوں گا افغان مہاجرین، کیونکہ پاکستان نے ڈیڈ لائن رکھی 31 مارچ کی، اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی پاکستان سے جانا ہوگا. تو پروونشل گورنمنٹ، آپ پولیس چیف ہیں، اس حوالے سے انتظامات ان پلیس ہیں کہ اگر کل کو ایسا کرنا پڑتا ہے تو ڈیٹا پاکٹس وہ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ جہاں پہ موجود ہے ان کو اگر واپس بھیجنا پڑے تو اس حوالے سے پولیس اپنا رول پلے کرے گی؟ جی یہ پالیسی اس وقت یہ ہے کہ اے سی سی جو کارڈ ہولڈرز ہیں ان کے اوپر یہ ایکشن ہو رہا ہے. اس پہ گورنمنٹ کی ملٹیپل میٹنگز ہو چکی ہیں، فیڈرل پروونشل کی آلریڈی ڈیٹا موجود ہے، ان کے سرویز جو ہیں آن گراؤنڈ جاری ہیں، میپنگ ہو رہی ہے، کوئی 60-70% میپنگ ہو چکی ہے، ریمیننگ بھی ہو جائے گی. تو جیسے اس کے اوپر اور اس کے اوپر پھر کیمپس اسٹیبلش کرنا، ٹرانزٹ پوائنٹس اسٹیبلش کرنا، اس سب پہ کام چل رہا ہے. اور جس وقت اس کی ہمیں کوئی جیسے ہی کو آگے اسٹیپ فردر کا ڈائریکشن ملے گی
تو وی آر ریڈی اور ہم انشاءاللہ اس پہ پورا کام کریں گے. اور لاسٹلی سر انفیکٹ اگر دیکھا جائے تو پولیس ایز کمپیئر ٹو آرم فورسز فیسلٹیز اور شاید باقی چیزوں میں لیک کرتے ہیں, تو مورال کو ہائی کرنے کے لیے اپنی پولیس فورس کے لیے بھی کچھ سر آپ نے چیزیں سفارش کی ہیں گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ کو یا فیڈرل کو؟ جی بہت امپورٹنٹ آپ نے کویشچن کیا. اس کے اوپر ہم نے بہت زیادہ ایفرٹ کی ہے, یعنی ویلفیئر کے پوائنٹ آف ویو سے, پروموشنز کے پوائنٹ آف ویو سے, جو ریکروٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, ٹریننگ کے پوائنٹ آف ویو سے, جو ہماری شارٹ فالز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ان سب کے اوپر آلریڈی کافی کام ہو چکا ہے. یعنی ویلفیئر کی جسٹ ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں کہ جس وقت میں یہاں پہ آیا تھا 2 مہینے پہلے, تو اس وقت ہمارے پاس جتنے ویلفیئر کے کیسز تھے آج الحمدللہ کوئی ایک بھی پینڈنگ نہیں ہے. پروموشنز اس وقت بڑی تیزی سے جاری ہیں. جہاں جہاں پہ ہم کیش ریوارڈز اور یہ چیزیں بہت زیادہ, میں خود جاتا ہوں ملتا ہوں, ہمارے پاس یہاں لوگ آتے ہیں ان کو دے رہے ہیں, تو ظاہر ہے اس میں جو ہمارے پاس ضروریات ہیں وہ ہم نے ایک پورا کمپریہنسو پلان بنا کے گورنمنٹ کو سبمٹ کیا ہے, وہ اس پہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. تو ویلفیئر کے اوپر بہت فوکس ہے اور الحمدللہ اس کے اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں. بہت شکریہ ذوالفقار حمید صاحب, انسپکٹر جنرل پولیس خیر پختونخوا کی. آپ ناظرین گفتگو سن رہے تھے کہ صوبے میں دہشت گردی کے مسئلے کو سے نمٹنے کے لیے صوبائی حکومت کیا سوچ رہی ہے, اس کے لیے پھر وفاق کی جانب سے کس قسم کی مدد درکار ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد کچھ ذکر کریں گے بلو اکانومی کا, کیونکہ معیشت مضبوط ہوگی تو شاید پاکستان ہر قسم کے چیلنجز کو اچھی طریقے سے اس سے نمٹ پائے گا. ایک بریک سے واپس آتے ہیں, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین بریک سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ بلو اکانومی کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. تو بلو اکانومی ہے کیا؟ گویا کہ پاکستان کی جس کی ساحلی پٹی تقریباً 1000 کلومیٹر پر محیط ہے اور پھر سمندری وسائل سے مالا مال ہے یہ ملک, لیکن کیا ہم اس پوٹینشیل کو میکسیمم ایکسپلور اور یوٹیلائز کر بھی پائیں کہ نہیں, اور یہ شعبہ پاکستان کی اوور آل معیشت پہ کتنا بڑا کردار ادا کر سکتا ہے؟ تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں وائس ایڈمرل احمد سعید صاحب, آپ سربراہ ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم اسٹڈیز کے. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. پہلے تو لوگوں کی اویئرنیس کے لیے سر بتائیں کہ بلو اکانومی ہے کیا؟ جی پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. اور اس کو اگر عام فہم زبان میں ہم بات کریں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے اس کو اگر ہم لے کے چلیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ دریا کے کنارے بیٹھ کے بھی وضو کریں تو صرف نہیں کریں, یہ مطلب ضائع نہیں کریں پانی. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ بیسک پرپز یہ ہے کہ چیزوں کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے. صحیح. تو اس میں سسٹینیبلٹی کی بات کی جاتی ہے کہ جو بھی وسائل اللہ تعالیٰ نے دی ہیں, چاہے وہ زمین پہ ہیں چاہے وہ سمندر پہ ہیں, ان کا استعمال ایسے کرنا چاہیے کہ وہ سسٹینیبل رہیں. اس کے اندر پھر بلو اکانومی کا جو سلسلہ ہے وہ سمندر سے ہے. جی. تو ان تمام مسائل کو سسٹینیبلٹی کی نظر سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں 3 چیزوں کا خیال رکھتے ہیں ہم. صحیح. سب سے پہلا یہ کہ اس میں اسٹاک کی اسیسمنٹ کریں آپ اور دیکھیں کہ آپ کا کتنا اس میں سے استعمال کر سکتے ہیں تاکہ سسٹینیبلٹی اس کو دیکھا جا سکے. دوسرا یہ ہے کہ انوائرمنٹل فٹ پرنٹ جو ہے اس کا وہ نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے, نہ ایکو سسٹم کو ڈسٹرب نہیں کرنا, وہ بھی اپنی جگہ ہے جیسے پہلے والی میں نے بات کی. دوسرا یہ ہے کہ انوائرمنٹ میں اس کا نیگیٹو فٹ پرنٹ نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ پولوشن نہیں ہونی چاہیے سمندر میں, ایئر میں بھی پولوشن نہیں ہونی چاہیے, اور تیسری ڈائمنشن یہ ہے کہ نوائز پولوشن بھی نہیں ہونی چاہیے تو تاکہ سمندری حیاتیات کو پرابلم نہ ہو. اور تیسرا ڈائمنشن اس کا ہے کہ اس کا استعمال انسانیت کی بہتری کے لیے کیا جائے. تو ان تینوں چیزوں کے اوپر یہ سسٹینیبلٹی ڈپینڈ کرتی ہے اور اس کو ہم بلو اکانومی کہتے ہیں. اور انفیکٹ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی جو لوکیشن ہے تو کیا کہیں گے بلو اکانومی کے حوالے سے پاکستان کا جو کردار ہے کتنا اہمیت کا حامل ہے؟ اس میں سب سے پہلے تو اللہ کا شکر یہ ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان ایک میریٹائم کنٹری ہے, ملک ہے, جس کو تقریباً جیسے آپ نے انٹرو میں کہا کہ 1000 سے زیادہ ہماری کوسٹ لائن ہے. اس کے علاوہ ہمارے اسی کے ساتھ ہمارا جو سمندر لگتا ہے وہ تقریباً 2,40,000 اسکوائر کلومیٹر کا تو ہمارا EEZ ہے, اور اس کے بعد تقریباً 50 اسکوائر کلومیٹر کا اس کے ساتھ ایکسٹینڈڈ زون ہے جو ہم نے کلیم کیا ہوا ہے.
تو یہ جو 2,90,000 اسکوائر کلومیٹر کا ایک پورا پروونس ہے جی تو اس کے جتنے وسائل ہیں وہ پاکستان کے تصرف میں آنے چاہیے. تو اس حوالے سے اور یہ جو ڈائمینشن میں بتا رہا ہوں یہ آپ عام فہم زبان میں آپ ایسے کہہ لیں کہ پنجاب سے تھوڑا سا بڑا ہے اور بلوچستان سے تھوڑا سا چھوٹا ہے یہ صوبہ. جی بگ سائز. جی بالکل. تو اب اس کے جو وسائل ہیں ان کو ملک کی اکانومی میں انٹیگریٹ کرنا بڑا ضروری ہے. تو ہمارے جتنے وسائل ہیں ہم اس وقت تقریباً 1.5 سے 2% آف جی ڈی پی ہمارے جو ہیں سمندری وسائل و ملک کی ہماری اوور آل اکانومی میں انٹیگریٹ ہوئے ہیں. اچھا تو بڑا لو کنٹریبیوشن. جی اب اس کو اگر ہم کمپیئر کریں ڈیولپڈ کنٹری کے ساتھ تو اس میں تقریباً 15 سے 18% ان کی اکانومی کا حصہ ہوتے ہیں اور اگر ہم ڈیولپنگ کنٹری کی بات کریں تو ان میں 8 سے 10% ہے. اب اگر ہم اس کو 6% یا 5% بھی کر سکیں تو ہماری اکانومی میں جی ڈی پی اگر دیکھیں تو تقریباً 370-75 کے قریب ہے. جی تو اس میں یہ تقریباً 28 سے 30 بلین کا بنتا ہے اور اگر ہم 10 پہ جاتے ہیں تو یہ آپ اس کو ڈبل کر لیں 35 سے 40 بلین کا یہ ہمارے پاس یہ وسائل ہیں. صحیح. تو میں نے کہا کہ اس کو آپ کو جی ضرور بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن دی لیکن اگین کیونکہ اس ملک میں انویسٹمنٹ بھی نہیں آ رہی معیشت کا حال آپ کے سامنے ہے تو وہ کون سے ایریاز آپ سمجھتے ہیں کہ ہیں کہ جہاں پہ اگر باہر کی انویسٹمنٹ نہیں بھی آتی تو اپنے ریسورسز کو ڈیولپ کر کے تو وہ کنٹریبیوشن دیا جا سکتا ہے جس کا ذکر آپ نے کیا ابھی. سوری اس میں موٹی موٹے اگر کچھ بات ویسے تو تقریباً 40 سے زیادہ اس کے سیکٹرز ہیں جن پہ کام ہوتا ہے دنیا میں جو ہو رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں فشریز ہیں, ایکوا کلچر ہے, شپنگ ہے, شپ کنسٹرکشن ہے, شپ ریسائکلنگ ہے, ایکو ٹورزم ہے جو میری ٹائم کی ہے اور انڈر سی جو منرلز ہیں وہ ہیں. اس کے علاوہ سی کے اندر جو پلانٹس ہوتے ہیں ان کی میڈیسنل پراپرٹیز بھی ہیں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے ایریاز ہیں جن پہ کام کر سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال اگر ہم دوں آپ کو فشریز کی. اب فشریز اور ایکوا کلچر میں ہم سے چھوٹے ممالک جیسے ویتنام ہے, باقی بنگلہ دیش ہے, یہ صرف ویتنام کی اگر ہم ایگزامپل دیں تو وہ اس وقت تقریباً 8 بلین کما رہا ہے جبکہ ہم لوگ جو ہیں وہ تقریباً 0.5 بلین اس سے لے رہے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے لیکن یہ کہ ہم نے اس کو اس طریقے سے ڈیولپ نہیں کیا کہ وہ ہمارے لیے ایک ویلیو ایڈیشن کے طور پہ آئے. تو اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے. ان سب ایڈمنسٹر صاحب انفیکٹ وہ کہتے ہیں نا کہ انویسٹمنٹ ادروائز آئے یا وہ اس سیکٹر میں آئے تو گویا کہ سیکیورٹی بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اگر وہ نہیں ہوگی تو شاید کوئی بھی وہاں پہ آ کے انویسٹ نہیں کرے گا. تو میری ٹائم سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان کو ایک محفوظ ملک تصور کیا جا سکتا ہے اور کوئی اگر یہاں پہ انویسٹمنٹ لے کے آتا ہے تو اسے فکر مند نہیں ہونا چاہیے. جی یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے سوال کیا میرے خیال میں جو کہ ایک فرق جنریٹ کرتا ہے سی اور لینڈ کے درمیان میں. تو سی میں جو ڈائنامکس ہیں سیکیورٹی کے وہ ڈفرینٹ ہیں اور اس کے اندر پاکستان کا جو ایریا ہے الحمدللہ اور جہاں جہاں پاکستان کے انٹرسٹ ہے وہاں پہ پاکستان نیوی بڑے اچھے طریقے سے گیڈ اپ ہے. اس کے ساتھ پھر ہماری پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی PMSA کہلاتی ہے جو لا انفورسمنٹ ایجنسی کے طور پہ کام کرتی ہے. اس کے بعد کوسٹ گارڈ ہے جو کہ انٹرنل واٹرز میں کام کرتے ہیں. تو یہ سارے مل کے ایک اتنا اچھا ایک موزیک ہے کہ اس میں ہماری سیکیورٹی میں الحمدللہ ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ایریا میں پائریسی نہیں ہے جیسے صومالیہ میں باقی ایریاز میں ہو رہی ہے. وہ ٹیررزم نہیں ہے ہمارے ایریا میں. ہمارے ایریا میں جو ایشوز ہیں وہ ہے گورننس کے پوائنٹ آف ویو سے اللیگل فشنگ کے ہیں, اسمگلنگ کے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں کو روکنے کے لیے یقینی طور پہ ہمیں تھوڑا سا اور کام کرنا پڑے گا. اس میں میجر رول تو میرے خیال میں جیسے 18th امینڈمنٹ کے بعد ڈیولوشن جو ہے وہ صوبوں کی طرف ہو گئی. تو جو فشری کا ایریا ہے یا 12 ناٹیکل مائل ایریا ہے یہ بھی صوبوں کی زمرے میں آتا ہے. تو وہاں پہ اس طرح کی لیجسلیشن کرنا اور اس طرح کے وسائل پرووائڈ کرنا ابھی اس طرح شاید کام نہیں ہوا. اور سر گوادر کے حوالے سے کہا جاتا تھا گیم چینجر, پھر اگین ڈیپ سی پورٹ
اور وہاں پہ بھی یقینی طور پہ ریسورسز بڑے ہوں گے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ جی ہم تو باہر کی کمپنیز کو وہاں پہ الاؤ کر دیتے ہیں, وہاں ایکو سسٹم کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے, جو لوکلز ہیں ان کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوتا. تو آپ گوادر کے پوٹینشیل کو کیسے دیکھتے ہیں, اور اس حوالے سے جو چیزیں ہو رہی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ درست سمت پہ چیزیں جا رہی ہیں یا وہاں پہ بھی چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ گوادر کے پوٹینشیل کی اگر بات کریں تو یقینی طور پہ ہمارا جو لوکیشن ہے پاکستان کی, وہ ایک ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں پہ یہ گوادر واقعی ہی ایک گیم چینجر ہونا چاہیے. تو جب یہ آئیڈیا کنسیو کیا گیا تھا تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ گوادر جو ہے وہ سوئس کینال ہے لینڈ کے اوپر, اس کو ایک تشبیہ دی گئی اس لیے کہ ابھی سوئس کینال تقریباً $10 بلین اینولی ایجپٹ کو کما کے دیتی ہے. تو یہ اصل میں چینلائز کرنا تھا یہاں سے سینٹرل ایشین ریپبلکس کو, اس سے پیچھے جو ممالک ہیں ان کے لیے جو لینڈ لاک کنٹریز ہیں, اور چائنا کو بھی ظاہری بات ہے وہ بھی اس میں آتا ہے, افغانستان بھی آتا ہے. تو ان سب کو جب آپ چینلائز کریں گے تو یہ ایک قسم کا کینال کا کام کرتی ہے کہ یہاں ساری چیزیں آپ کی امپورٹ اور ایکسپورٹ اس کے تھرو ہوگی. یقینی طور پہ اس پہ ابھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن گیا ہے اور پورٹ کے اوپر بھی کافی کام ہو رہا ہے, لیکن جو اس کی انٹرنیشنل پولیٹیکل جو پولیٹیکل فورسز کا جو ایشو چل رہا ہے, بیکاز ایک ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے, اس کے اندر ایک رائزنگ پاور ہے اور ایک جو ہے وہ ویننگ پاور آپ کہہ لیں. تو ان کا آپس میں جو فرکشنز ہیں اس میں نہ صرف گوادر ہے, باقی ایریاز بھی آ رہے ہیں, تو اس میں ان کا انفلوئنس بھی چل رہا ہے. تو میرے خیال میں اس کو تینوں ٹیئرز پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ہماری ڈپلومیسی میں انٹرنیشنل لیول پہ, نیشنل لیول پہ, ریجنل لیول پہ, ان سب تمام چیزوں پہ اس کو آئی تھنک سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہو. اور لاسٹلی کیونکہ سر سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ پرائیویٹ سیکٹر, انفیکٹ آپ کو لگتا ہے کیونکہ اب تک تو نظر نہیں آ رہا کہ شاید اس ایریا میں پرائیویٹ سیکٹر انٹرسٹڈ ہو یا انہیں پتہ بھی ہو کہ یہ بہت بڑا پوٹینشیل وہاں پہ موجود ہے, کیا کہیں گے آ سکتا ہے, ان کے لیے جگہ ہے, اور آئے گا تو کتنا کوئی ان کے لیے یہاں پہ بینیفیشری ہوگا؟ پرائیویٹ سیکٹر کا ایک تو ہے لوکل انویسٹر اور ایک ہے جو فارن انویسٹر ہے. تو جب تک ہماری پالیسیز لوکل انویسٹر کو کمفرٹیبل نہیں کریں گی تو فارن انویسٹر میرے خیال میں نہیں آئے گا. وہ دیکھ کے آتا ہے, اٹس لائک اے پیجن, اگر ایک آ کے بیٹھے گا تو دوسرا اوپر سے دیکھتا, پھر تیسرا چوتھا آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی حساب سے ہماری پالیسیز میں اتنی انسینٹو نہیں دیا گیا, جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو شپنگ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں, ابھی تقریباً 300 سے 350 پاکستانی اوریجن کے شپنگ کمپنیز ہیں جو باہر اپنے شپس آپریٹ کر رہی ہیں. ہمارے پاس صرف PNSC کے 7-10 شپس ہیں یا 12 شپس ہیں. تو ہماری ریکوائرمنٹ کے لیے انسینٹو بنانا, پالیسیز دینا بڑا ضروری ہے, اور اس بزنس میں پالیسیز چاہیے ہوتی ہیں 30 سے 35 سال سے زیادہ کے لیے. کیونکہ اگر کوئی شپنگ لاتا ہے اپنا یہاں پہ تو ہر 5 سال کے بعد اگر پالیسی چینج ہوگی تو وہ یہاں نہیں رکھے گا. تو یہ ایک بڑا گیپ ہے میرے خیال میں, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ابھی موما نے کافی کام کیا, ہماری جو نیشنل پاکستان کی نیشنل میری ٹائم پالیسی ہے اس پہ کام ہوا ہے, نیشنل شپنگ پالیسی پہ کام ہوا ہے, اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم افیئرز اس پہ کافی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. بہت شکریہ وائس ایڈمرل احمد سعید صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین آپ نے سنا انہیں, آپ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گلیشیئرز میلٹ, گویا کہ تیزی سے برف پگھل رہی ہے اور اس کے نتیجے میں فلڈز بھی آئیں گے, لیکن آنے والے وقت میں پھر پانی کی شدید قلت ہوگی. بالخصوص یہ جو ایریا ہے جہاں پہ جنوبی ایشیا کے ممالک بستے ہیں, وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ 2 ارب سے زائد کی آبادی آنے والے وقت میں پانی کے شدید مسائل سے دوچار ہوگی. اس مسئلے سے کیسے نمٹا جائے, گفتگو کریں ایک اور ایکسپرٹ کے ساتھ. آتے ایک بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, ایک رپورٹ آئی ہے, ورلڈ واٹر ڈیولپمنٹ رپورٹ یونیسکو نے یہ جاری کی ہے, جس میں ایک الارم بیل بجائی گئی ہے کہ اینڈس ماؤنٹینز رینج کے جو ایمیزونز کو ریورز کو فریش واٹر 50% پرووائڈ کرتا ہے, وہاں پہ 1980 سے لے کے اب تک کوئی 50% جو گلیشیئرز تھے وہ میلٹ ہو چکے ہیں, ختم ہو چکے ہیں. اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ اسی طرح ماؤنٹ کینیا میں جو موجود گلیشیئرز ہیں 2040 میں یہ مکمل طور پہ ختم ہو جائیں گے. اور اسی طرح جب
تھرڈ پول کی بات کی جا رہی ہے جس کو ہم ہندو کش، کراکورم اور ہمالیہ رینج کہتے ہیں، یہاں پہ بھی گلیشیئرز موجود ہیں جو کہ آلموسٹ 10 دریاؤں کا منبع ہے، وہاں سے واٹر جاتا ہے 10 دریاؤں کو، اور کہا جا رہا ہے کہ اگلے 70-75 برس کے اندر یہاں پہ بھی موجود گلیشیئرز میں سے 50% گویا کہ باقی نہیں رہیں گے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایشیا پیسیفک ریجن کے اندر جو الپائن گلیشیئرز ہیں وہ بڑی تیزی سے میلٹ ہو رہے ہیں۔ تو اس سے ہوگا کیا؟ پہلے مرحلے میں شاید فلڈنگ ہو، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ دریاؤں میں پانی نہ ہونے کے برابر رہ جائے گا، جس سے اس خطے میں کہ جہاں پہ 2 ارب سے زائد انسان بستے ہیں ان کے لیے خوراک اور دیگر مسائل پیدا ہوں گے۔ تو ان ایشوز کے اوپر کیا ریاست پاکستان اور اس خطے کے دیگر ممالک سینسٹائز ہیں کہ نہیں ہیں، اس کو اہمیت دے بھی رہے ہیں، اور اس مسئلے سے نمٹنا کیسے ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد کمال صاحب، آپ سابق چیئرمین ہیں فلڈ کمیشن کے۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر یہ رپورٹس تو بڑے خطرات کی نشاندہی کر رہی ہے، تو پاکستان میں ان خطرات کو اسی طرح دیکھا بھی جا رہا ہے اور اس حوالے سے کچھ ہم چیزوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جی میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، آپ نے موقع دیا اس پہ بات کرنے کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سروس ہے اس قسم کے ٹاپکس کے پر بات کرنا تاکہ آگاہی آگے پہلے۔ بالکل آپ نے صحیح بات کی، یہ گلیشیئر میلٹ کا جو ایشو ہے اور جو جس رپورٹ کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ بھی چند ایک اور رپورٹس ہیں۔ پچھلے دنوں منسٹری آف کلائمیٹ چینج نے اپنی گلیشیئر پروٹیکشن اسٹریٹجی ایک جاری کی ہے، اس میں بھی ان چیزوں کا ذکر ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، کلائمیٹ چینج کے جو اثرات دنیا میں ہیں اس میں سب سے زیادہ واضح اور ویزیبل اثرات وہ اس ریجن میں، اور اس ریجن سے اگر فردر بات کریں ان پرٹیکولر تو وہ پاکستان میں ہیں، اور اس کی ہم نے مینیفیسٹیشن دیکھی ہے ایٹ لیسٹ پچھلے 8 سے 10 سالوں میں۔ میں بات کروں گا رادر 2015 آنورڈ سے۔ 2015 میں فرسٹ ٹائم ہم نے بہت کہہ لیجئے کہ ایک میجر قسم کا گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ کا فینومنا ہوا تھا، اور اس وقت وہ آئی اوپنر تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس علاقے میں جو ہیٹ امپیکٹ ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، اس ہیٹ امپیکٹ کی وجہ سے گلیشیئرز کی میلٹنگ انڈر گراؤنڈ وہ پروموٹ ہو رہی ہے، اور اس کے پروموٹ ہونے کی وجہ سے یہ گلوف کا ایونٹ وقوع پذیر ہوا۔ اس کے بعد 16-17 آنورڈ کرتے ہوئے 2024 تک یہ بڑی تواتر سے اور بڑے زیادہ نمبر سے یہ والے ایونٹس ہوئے ہیں۔ اس دوران میں جو ریسرچ بھی ہوئی، اور ان ریسرچ کے جو نتائج ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے گلیشیئرز کے اوپر کاربن ایمیشنز کا بڑا میجر امپیکٹ ہے، اور اس میجر امپیکٹ کی وجہ سے ان کی میلٹنگ جو ہے وہ پروناؤنسڈ ہوئی ہے یا پروموٹ ہوئی ہے۔ میں آپ کو ایک جسٹ ڈیلی لائف کے حساب سے بتاتا ہوں۔ گرمیوں کے دنوں میں آپ وائٹ کلر کے یا لائٹ کلر کے کپڑے پہنتے ہیں تو باہر نکلتے ہیں تو آپ کے جسم کو گرمی اتنی محسوس نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ کالے کپڑے پہن کے یا تیز کلر کے پہن کے نکلے تو آپ کو بہت اس کی ہیٹ ایبزارب کرتے ہیں۔ یہی چیز، یہی امپیکٹ گلیشیئرز کے کانٹیکسٹ میں ہے۔ کاربن کی لیئر اس پر جب آتی ہے یا بڑھ جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا ہیٹ ایبزاربنگ کانٹینٹ بڑھ جاتا ہے، اور جس سے وہ ہیٹ ایبزاربنگ کانٹینٹ بڑھتا ہے تو وہ اندرونی طور پہ اس کو میلٹ کرتا ہے اور اس کی گریویٹی فلو کو پروموٹ کرتا ہے۔ جو گریویٹی فلو جہاں جس سائڈ پہ جائے گا، جس جگہ پہ پانی اندرون کہہ لیجیے زمین کے نیچے، وہ پانی ایک جگہ پہ جب اس کا حجم بہت بڑھ جائے گا، اتنا بڑھے گا کہ اس کے اوپر کی جو زمین ہے وہ اس کے وزن کو نہیں لے پا رہی، تو وہاں سے وہ آؤٹ برسٹ ہوگا، پھر وہاں سے نکلے گا، اور یہی چیز مڈ فلو کے کانٹیکسٹ میں بھی ہے۔ تو سر انفیکٹ اس وقت تو ہم رونا رو رہے ہیں کہ ہمارے اب ڈیمز کے اندر جو پانی ہے وہ تقریباً آلموسٹ ڈیڈ لیول پہ کھڑا ہے، پھر ہماری سندھ اور پنجاب کے اندر واٹر کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے اگینسٹ کوئی 50% 30% ڈکلائن چلا گیا ہے، اور پھر ہمارا جو ٹریڈیشنل فارمنگ ہے اس جس کے اندر ویسیج آف واٹر بہت زیادہ ہے، فصلیں ہم وہ اگا رہے ہیں کہ جن کو بہت زیادہ پانی چاہیے، ڈومیسٹک یوز کے اندر بھی واٹر کی یوٹیلیٹی کو ہم اس طرح نہیں ایڈریس کر پا رہے۔ تو آنے والے وقت میں آپ کس طرح کا سینیریو فورسی کر رہے ہیں؟ میں بہت آنیسٹلی بات کروں گا۔ دیکھیں، یہ مٹی ہماری اسی نے ہمیں سب کچھ دی، اسی میں ہم نے جانا ہے۔ ہمارے پاس جو
कुदरत की तरफ से अता करदा नेचुरल रिसोर्स पानी का जो है ना, हमने उसका बड़ा बेदर्दी से इस्तेमाल किया है। हमने उसको जिसे कहते हैं ना कि रीजनेबल गुड वाटर मैनेजमेंट, हम उस कॉन्टेक्स्ट में हमने उसको यूज़ नहीं किया। आज तक हम इतने प्रोजेक्ट्स तैयार कर चुके हैं, हमारे पास इतना वाफिर पानी पास्ट में अवेलेबल रहा है कि हम जो आज हम 2-1 डैम्स के पर काम कर रहे हैं आफ्टर लॉन्ग पॉज के बाद, तो हम इससे ज़्यादा डैम्स बना सकते थे। और उन डैम्स के बनाने से जो मेजर बेनिफिट था या अगर हम बनाए तो अब हो सकता है वो ये कि जिस वक्त हमारी सालाना पानी की कोई शॉर्टेज हो तो इस किस्म का डैम जो है वो आपके उस वक्त काम आता है कि आप उसको ईयरली बुनियादों के ऊपर नहीं, शॉर्टेज को मीट विथ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब डैम्स का प्रोजेक्ट जैसे आपके खुद इल्म में है, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि 8-10 साल से कम उसके ऊपर नहीं लगता। बड़ी प्लानिंग उसमें, और फिर उसके डिजाइनिंग एस्पेक्ट्स, और फिर उसमें बहुत ज़्यादा एरिया में डिस्प्लेसमेंट्स के इशू होते हैं। तो अब जो बेस्ट वे है जिससे कि प्रोबेबली हम आगे बढ़ सकते हैं, देयर एंड देन जहाँ पे पानी हमें अवेलेबल हो, जहाँ पे बरसात हमें मिलती है, वहाँ पे हम उस पानी को कंजर्व करें। इस सिलसिले में तकरीबन कोई 1 साल पहले पाकिस्तान काउंसिल फॉर रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज ने पाकिस्तान की ड्राफ्ट वाटर कंजर्वेशन स्ट्रेटजी तैयार की थी। और उस वाटर कंजर्वेशन स्ट्रेटजी में लोकलाइज्ड लेवल के ऊपर हम किस तरीके से छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के जरिए, डग वेल्स के जरिए, पॉन्ड्स के जरिए, डिले एक्शन डैम्स के जरिए और टोपोग्राफिकल सिचुएशन जो किसी खास एरिया में है उसकी मुनासबत से कौन से स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं जो वहाँ पे कुछ अर्सा तो हमें सरफेस वाटर दें और कुछ उसके बाद साथ साथ वो ग्राउंड वाटर को भी ऑगुमेंट करें, उसमें इजाफा करें। क्योंकि आपको अच्छे तरीके से इल्म है कि हम एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, प्लस हमारी जो सदर्न पोर्शन है कंट्री का, वहाँ पे लाइफ स्टॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार है। तो लाइफ स्टॉक की ज़रूरियात भी इसी से मीट होती हैं। तो अगर हमने वाकई किसी तरीके से इसके अगेंस्ट कोई बंद बांधना है तो एक फ्लड वाटर को भी कंजर्व करें। जो किसी जगह पे लोकलाइज्ड इवेंट्स होते हैं, रेन के उस पानी को हम कंजर्व करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लाजमन कर दें, पॉलिसी का हिस्सा बना दें। नेशनल वाटर पॉलिसी में इसके पर बड़े कह लीजिए कि जोर दिया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि जितनी हमारी नई आबादियाँ बन रही हैं, नए प्लाजे बन रहे हैं, मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, हम डेली टेलीविजन के ऊपर न्यूज़पेपर्स में देखते हैं और इश्तहारात आते हैं कि आप आएँ और इसमें इसको बाय करें या करें। तो मैं उस सबसे पहले ये सोचता हूँ कि इन्होंने ये स्ट्रक्चर बनाया है, सारे करेंगे तो इसमें पानी के रिसोर्सेज को कैसे लेके आएंगे। इस्लामाबाद की हद तक पानी का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत नीचे चला गया है। और अगर हमने इसके ऊपर कुछ ना सोचा तो मैं समझता हूँ कि फिर हमें रेडी रहना चाहिए किसी ऐसी कैटास्ट्रोफी के लिए जो कि जिसको कि हम पास्ट में सारी चीज़ों को देखते हुए रिजॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमने किया नहीं। और लास्टली इनफैक्ट सर, दुनिया में रिसाइकलिंग का कॉन्सेप्ट है तो सीवरेज के वाटर को दोबारा यूज किया जाता है कम से कम एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। तो इनफैक्ट आप समझते हैं कि इस एरिया को एड्रेस करने की भी जरूरत है, क्योंकि 25-26 करोड़ का मुल्क है तो अच्छा खासा हम सीवरेज वाटर भी जनरेट कर रहे होते हैं। तो मुझे इजाजत दीजिए कहने की कि अनफॉर्चुनेटली लेस देन 10% हम पानी ट्रीट कर रहे हैं, वेस्ट वाटर लेस देन 10%। इसका मतलब यह है कि 90 या 90+% पानी हमारा अनट्रीटेड वो चला जाता है दरियाओं में, वहाँ पे वाटर क्वालिटी के इश्यूज को क्रिएट कर रहे हैं, पानी को ख़राब कर रहे हैं, हमारे हेल्थ की जो है वो इश्यूज बढ़ रहे हैं। प्लस ये कि वो रीयूजेबल वाटर था जिसको मैं पीने के लिए चले ना इस्तेमाल करता, मेरे पास दूसरी जो रिसोर्सेज ज़रूरतें हैं अपनी इंडस्ट्री के लिए, मैं उसके अंदर उसको यूज़ कर सकता था, विच वी आर नॉट डूइंग। अच्छा, मैं इसमें 2-4 चीज़ें और भी चाहता हूँ गुज़ार करना। आपके यकीनन आपकी नज़र इन सारी चीज़ों पे और मीडिया की सबसे ज़्यादा होती है। आप नोट कीजिए पिछले 5-7 सालों में अर्बन एरियाज़ में हमारे बरसात की वजह से इम्पैक्ट्स बहुत आ रहे हैं। कराची साइड को देख लें, पंजाब साइड में, लाहौर, इन सारे एरियाज़ में पिछले साल कितनी हुई है। इन सारे इशूज़ में, इन सारी जगहों के पर हमारे पास इस वक्त बेस्ट टाइम है। इसके ऊपर हमने प्रोजेक्ट्स भी तैयार किए हुए हैं कि अर्बन फ्लड मैनेजमेंट को
अंडर ग्राउंड वाटर टैंक्स बनाए और उन वाटर टैंक्स के जरिए हम जो लोकल हमारी ज़रूरियात हैं अदर देन ड्रिंकिंग वाटर की सारी पूरी कर सकते हैं। लाहौर में बड़ी अच्छी मिसाल वासा ने बनाई हुई है, कायम की हुई है। हमने रिसेंटली नेशनल फ्लड प्रोटेक्शन प्लान 4 गवर्नमेंट को बना के दिया और उस प्लान में कंट्री की 20 सिटीज़ को मोस्ट अर्बन फ्लडिंग के लिहाज से वनरेबल करार दिया गया है। उसमें 7 पंजाब में है, 7 सिंध में है, 3 केपी और 3 बलूचिस्तान में है। तो पिछले दिनों ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के तावन से पंजाब गवर्नमेंट ने एक बड़ी आला अर्बन फ्लड मैनेजमेंट की फिजिबिलिटी स्टडी की है लाहौर की। मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से पैगाम दूंगा कि उस फिजिबिलिटी स्टडी को करने की ग्राउंड के पर उसमें जो प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए अशद ज़रूरत है। नेशनल फ्लड प्रोटेक्शन प्लान में बेहतरीन प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं वाटर कंजर्वेशन के और नेचर बेस्ड सोल्यूशन के, उनको ना सिर्फ करने की ज़रूरत है बल्कि इसमें हमें डोनर्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है कि वो आगे आए, इस किस्म की चीज़ें लें। जिस मैं और आप बैठ के क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि जी इसकी वजह से ये नुकसानात होंगे, तो खाली लिप सर्विस से तो काम नहीं चलेगा। सही, यकीनन आप सुन रहे थे अहमद कमाल साहब को, साबिक चेयरमैन फ्लड कमीशन, कि इस वक्त हालात जो तकाजा कर रहे हैं कि वाटर कंजर्वेशन हो या फिर इस्तेमाल इसका हो, बड़ा ही देखभाल के आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना बहुत बड़े क्राइसिस इस 25-26 करोड़ पुल के जो आवाम उसके लिए मुंतज़िर हैं। तो नाज़रीन, आज के शो यहीं ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।